मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जी, आयत नंबर 8 हमारे पास मौजूद है। ये हमारा सबक नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। आ जाते हैं हम आयत नंबर 8 पर। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। छोटी सी आयत है, बहुत अहम है, जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है, और ऐसा ताल्लुक़ जो अल्लाह और बंदे के साथ होता है। इसके लफ्ज़ी तर्जुमे पे बात कर लेते हैं। इन्ना के पूरे कुरान में जो मायने आ जाते हैं वो बेशक के मायने आते हैं। इन्ना के मायने बेशक होते हैं। अस्सलात, अस्सलात कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है ये। अस्सलात नमाज को कहते हैं, ठीक है। अस्सलात के मायने नमाज। तन्हा, तन्हा का मतलब होता है रोकना, रोकती है, यानी बेशक नमाज रोकती है। अनिल फ़हशाए, फ़हशा फ़हाशी से निकला है। फ़हाशी कहते हैं बेहयाई को। बेअन के मायने होता है से, ये मायने इसके यहाँ पर है लास्ट में। अनिल फ़हशाए बेहयाई से, वल मुनकर और बुराई से, ठीक। अब इसका मुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। पहले हम आ जाते हैं लफ्ज़ नमाज पर। नमाज क्या है? अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूलों को दुनिया में पैगाम्बर बनाकर भेजा, मैसेंजर बनाकर भेजा, ताकि वो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाए। अल्लाह ताला ने उस पैगाम को पहुँचाने के साथ साथ कुछ ताल्लुक़ ऐसा रखा ताकि कनेक्शन मजबूत हो जाए, अल्लाह और बंदे का कनेक्शन मजबूत हो जाए। और वो क्या थे? इबादत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले नमाज पढ़ा करते थे, और वो नमाज सिर्फ 2 नमाजें होती थी, और तहज्जुद की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी। नबूवत के बाद जब नमाज फ़र्ज़ हुई, ये शब मेराज के मौके पर फ़र्ज़ हुई। अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफ़ा दिया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, और 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, लेकिन तख़फ़ीफ़ कराई गई। मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई आसमानों पर, तो उन्होंने तख़फ़ीफ़ की, यानी कमी की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त को कबूल फरमाया, और 50 नमाज़ों से 5 नमाज़ें कर दी गई, लेकिन उसका अजर व सवाब 50 के बराबर ही है। ये 5 नमाज़ें फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा की नमाज़ें हैं, जो हर मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े पर फ़र्ज़ है। 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज सिखा देनी चाहिए, और 10 साल की उम्र तक लाजमी उससे पढ़वाएं। अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको सज़ा दें। तो देखें, नमाज अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ की, ये किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आप खड़े होकर पढ़ रहे हैं, आपके अंदर ताकत और क़ुव्वत है, आप पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके अंदर खड़े होने की ताकत, हिम्मत नहीं है, आप बीमार हैं या बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आप बैठकर पढ़ लीजिए। लेकिन अगर बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बैठा भी नहीं जा रहा, बैठ भी नहीं सकते, तो आप लेट कर इशारे से नमाज़ पढ़िए। लेकिन नमाज किसी भी हाल में मौत तक माफ़ नहीं है। हर हाल में आपने और मैंने नमाज़ पढ़नी है। ईमान लाने के बाद सबसे पहली जो इबादत अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है वो नमाज है। अब नमाज के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जब हम अब नमाज़ पढ़ते हैं तो ये एक ख़ास कनेक्शन जुड़ जाता है अल्लाह और बंदे का, और इबादत में ज़िक्र का बेहतरीन ज़रिया नमाज है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ने अपना मौक़िफ़ बयान किया नमाज के बारे में।
انہوں نے کہا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے! اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کا یہ کنیکشن شاید کسی اور عبادات میں نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنت میں نماز پڑھنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نماز سے اتنا شغف اور اتنی محبت صحابہ کرام کے اندر جو تھی آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے نماز کی کیفیت اور روح کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق مضبوط نہیں کیا جو ہونا چاہیے۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ نماز میں آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ترجمہ ذہن میں رکھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا وہ روح آپ کو ملے گی۔ اور خشوع و خضوع بھی نماز کا ایک بہت اہم حصہ ہے، یعنی کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنا، اپنی کیفیت کو ایسے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی اور یہ تصور ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع ضرور آئے گا۔ لیکن اگر خشوع و خضوع نہیں آتا نماز میں، آپ پھر بھی نماز پڑھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ کی پریزنٹ تو لگ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری تو لگ رہی ہے، آپ کوشش تو کر رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں۔ آپ نے نماز میں تھوڑے سے ہی ٹائم پیریڈ میں اگر کنسنٹریشن قائم رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نماز کا اجر ضرور ملے گا۔ اچھا، پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کا دوسری نماز پڑھنے کو دل چاہے، سمجھ جائیں کہ آپ کی پچھلی نماز اللہ نے قبول فرما لی، تبھی تو توفیق ملی کہ آپ دوسری نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اتنا پیارا طریقہ کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے 5 مرتبہ کنیکشن جوڑنا، 5 مرتبہ تعلق جوڑنا، یہ وہ چیز ہے کہ اس کی روح کو جو پہچان لیتا ہے، جس کو اس عبادت کا مزہ آنے لگتا ہے، وہ پھر نماز نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ وعدہ کریں کہ اے اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، اور ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا یا نماز نہیں چھوڑوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن ارادہ تو کریں۔ آپ دیکھیں یہ اتنا اہم عبادت کا وہ طریقہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز نہیں تو زندگی کا وہ مزہ ہی نہیں ہے۔ سارا مزہ، ساری دلکشی، ساری جو دلچسپی ہے وہ نماز ہی کے ذریعے۔ پھر آپ دیکھیں نماز کے آپ کو بہت سارے فائدے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے، ہمارے سارے کام ایک روٹین سے ہونے لگتے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے سے انسان اپنی ذات کی کریکشن کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہوگا، اب مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو لہٰذا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان وہ اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کوئی غیبت نہ کروں، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ کیونکہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے دوران اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو چانس ملتا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کی معافی مانگے۔ اور وضو کیا ہے؟ جب ہم اپنے ہاتھ، منہ، پاؤں کو اور سر کا مسح کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صغیرہ گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے ہمیں اس گناہ کا شعور ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں احساس بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔
اب یہ گناہ کا احساس کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ نماز میں اور کون کون سے فائدے ہیں جو انسان کے روح کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ جو ہمارے ماحول میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز روکتی ہے۔ اب یہ روکنا کیسے روکتی ہے؟ یہ کوئی فزیکلی طور پر نہیں روکتی، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اندر کا، انسان کے اندر کا ایک ضمیر ہوتا ہے، ایک الارم ہوتا ہے۔ جب انسان اس بے حیائی کی طرف جاتا ہے تو نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر الارم بجاتی ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ جو رک گیا اس نے کیا کیا؟ نماز کا حق ادا کر دیا۔ لیکن جو نہیں رکا اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، اس کی نماز میں وہ روح نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اس بے حیائی سے رکتا۔ پھر دوسری چیز کیا بتائیے؟ بری بات۔ اب بری بات کون کون سی ہے؟ بے حیائی اور بری بات کو تھوڑا سا ہم نے الگ کر لیا ہے، صحیح؟ اب دیکھ لیتے ہیں بے حیائی میں کیا چیزیں آتی ہیں اور بری بات میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ بے حیائی میں ویسے تو ٹاپکس بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے 3 ٹاپکس رکھے ہیں جس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ وہ ہے قول کی بے حیائی۔ قول کہتے ہیں الفاظ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ جب ہم زبان سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں احساس نہیں رہتا کہ ہم کس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گالی گلوچ کرنا، یہ بھی بے حیائی میں آ جاتا ہے۔ یہ بری بات میں بھی آئے گا اور بے حیائی میں بھی آئے گا۔ گالی میں ایسے الفاظ جو آپ ادا کر رہے ہیں، ذرا اس کے ترجمے پر غور تو کریں کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ اتنی گندی بات گالی ہوتی ہے، منافقت کی نشانی ہے گالی گلوچ کرنا، بے حیائی کی انتہا ہے گالی گلوچ کرنا۔ پھر آ جائیے لباس کی بے حیائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جب شیطان نے جنت میں بہکایا تھا تو ان کے لباس اتر گئے تھے، اور اگر آج کے ماحول سے آپ کمپیئر کریں تو آج بھی یہی حال ہے۔ شیطان اپنا پورا زور، پوری طاقت لگا رہا ہے کہ ہمارے اندر کے ایمان کو اور اسلام کو ختم کر دے، اور اس پہ جو اس نے سب سے پہلا ٹارگٹ بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے؟ لباس کو بنایا۔ لباس مختصر سے مختصر ہوتے جا رہے ہیں، خواتین کے اندر حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حیا اور ایمان یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ حیا چلی گئی تو ایمان بھی چلا گیا۔ یاد رکھیے گا، ایمان اور حیا یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حیا چلی گئی، ایمان بھی چلا گیا۔ آج ہمارے یہاں جو بے حیائی کا ٹارگٹ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لباس کو کم سے کم کر دیا جائے، اور اس کو ایک فیشن بنا دیا گیا ہے۔ فیشن کی صورت میں یہ کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز میڈیا سے ہوتا ہے۔ جب لباس کو مختصر کرنا ہوتا ہے یا لباس کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ میڈیا پر دکھا دیا جاتا ہے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اور ایڈورٹائزنگ کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح کا لباس چل رہا ہے۔ اب وہ لباس پھر مارکیٹس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ اس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ فیشن بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب برائی فیشن بن جاتی ہے تو وہ پھر برائی نہیں رہتی لوگوں کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ برائی اور بے حیائی ضرور ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس بے حیائی کے جال میں پھنس جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ قرب قیامت عورتیں ایسا لباس پہنی ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے بھی بے پردہ نظر آئیں گی، یعنی وہ چست لباس پہنی ہوں گی۔ ان کے لباس ایسے ہوں گے جسم سے چپکے ہوئے لباس، ان کے باڈی کے اپ اینڈ ڈاؤنس کلیئر نظر آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو کمپیئر کریں تو کیا ہمارے ماحول میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی؟ بالکل ہے، نظر آ رہی ہے، ہمارے آس پاس ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے گھروں میں بھی ہو، لیکن ہم نے اس سے رکنا ہے۔ ہم نے شیطان کی اس چالوں سے رکنا ہے، اور یہ کب رکیں گے؟ جب ہم نماز کی روح کو پہچانیں گے۔ جو شخص
نماز پڑھتا ہوگا نا وہ بے حیائی کے لباس نہیں پہنے گا، کیونکہ اس کے اندر احساس ندامت ہوگی اس چیز کی کہ میں ایسا لباس پہن کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی، یہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، چاہے مرد ہو یا عورت، بے حیائی دونوں میں پائی جا سکتی ہے۔ پھر آپ آ جائیے زنا و بدکاری، یہ چیز تو آپ بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، مجھے اس کو مزید اور کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ لباس کی بے حیائی انسان کو زنا اور بدکاری کی طرف پہنچا دیتی ہے۔ یہ آغاز ہے اور یہ انتہا ہے، اور جب یہ انتہا آتی ہے تو شیطان کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز ہی ہے جو ہمیں قول کی بے حیائی سے روکے گی، لباس کی بے حیائی سے، اور زنا اور بدکاری کی بے حیائی سے روکے گی۔ اور بری باتیں کون سی ہیں؟ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا، جھوٹ سے بچنا۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور سچائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے تو نماز کا ایک الارم اس کے اندر بجتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، تو اگر وہ رک گیا تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز نے اس کو روک دیا، نہیں رکا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز بے اثر ہے۔ پھر غیبت پہ میں نے ڈیٹیل سے بات کی آپ کو، پھر گالی گلوچ پہ بھی میں اوپر بتا چکی ہوں، پھر غصہ، انسان کی وہ کیفیت جو آگ جیسی کیفیت، روحانی آگ ہوتی ہے یہ، جو انسان کے غصے کو ایسا بھڑکاتی ہے، ایسا مطلب ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں غصے میں کیا کچھ بول رہا ہوں۔ تو نماز کیا کرتی ہے؟ ہمارے غصے کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ یہ سیلف کنٹرول کا بہترین طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈیٹیل سے بتایا ہے غصے کے بارے میں۔ پھر آپ دیکھیں تکبر جیسی برائی، یہ انسان کی شخصیت کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اپنے 7 اعضاء کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی تو وہ بندوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو عاجز رکھتا ہے۔ مین چیز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیماری جو ہمارے ماحول میں ہر طرف پائی جاتی ہے وہ ہے حسد، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا کوڑنا کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا، کیوں اس کو یہ سب کچھ مل گیا، کیوں یہ اتنا خوبصورت ہے، کیوں یہ اتنا عہدے والا یا مالدار ہے، اس پر جلنا کوڑنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ چیز بھی آپ کو نماز اس چیز سے روکے گی، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہوگا وہ صابر و شاکر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہوں گی وہ اس پہ شکر گزاری کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو شکر گزار بندے ہیں میں اسے اور زیادہ دوں گا، جو ناشکری کرتے ہیں پھر اللہ کا عذاب ان کے لیے بڑا سخت ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک آج کا کمپلیٹ ہوا۔